Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope all my brothers and sisters are in good health. Alhamdulillah, second day of Ramadan has been passed. May Allah accept our deeds. May Allah accept our fasting, our qiyam, our tilawa, inshallah. Today we'll discuss hadith number 3 from Book of Revelation. So the hadith details are volume 1, book 1, hadith number 3. As narrated by Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, the commencement of the divine inspirations to Allah Upstill was in the form of good dreams, which came true like bright daylight, and then the love of seclusion was bestowed upon him. He used to go in seclusion in the cave of Hira, where he used to worship Allah alone, continuously for many days before his desire to see his family. He used to take with him the journey food for the stay and then come back to his wife Khatija radhiyallahu ta'ala anha to take his food likewise again, till suddenly the truth descended upon him while he was in the cave of Hira. The angel, Hazrat Jibreel alayhi salam, came to him and asked him to read. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, I do not know how to read. The Prophet added, the angel caught me forcefully and pressed me so hard that I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, and I replied, I do not know how to read. Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, but I replied, I do not know how to read, or what shall I read? Thereupon he caught me for the third time and pressed me and then released me and said, read in the name of your Lord, who has created all that exists. He has created man from a clod. Read, and your Lord is the most generous. Then Allah's messengers returned with the inspiration and with his heart beating severally. Then he went to Khatija bint Khalid and said, cover me, cover me. They covered him till his fear was over, and after that he told her everything that had happened and said, I fear that something may happen to me. Khatija replied, never. By Allah, Allah will never disgrace you. You keep good relation with your kith and kin, help the poor and the destitute, serve your guests generously, and assist the deserving calamity afflicted ones. Khatija then accompanied him to her cousin Waraqa bin Nawfil bin Asad bin Abdul Uzza, who during the pre-Islamic period became a Christian and used to write the writing with Hebrew letters. He would write from the Gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write. He was an old man and had lost his eyesight. Khatija said to Waraqa, listen to the story of your nephew. O my cousin. Waraqa said, O my nephew, what have you seen? Allah's messenger described whatever he had said. Waraqa said, this is the same one who keeps a secret, angel Jibreel, whom Allah had sent to Moses. I wish I were young and could live up to the time when your people would turn you out. Allah asked, will they drive me out? Waraqa replied in the affirmative and said, anyone man who came with something similar to what you have brought was treated with hostility, and if I should remain alive till the day when you will be turned out, then I would support you strongly. But after a few days Waraqa died, and the divine inspiration was also paused for a while. Narrated by Jabir ibn Abdullah al-Ansari while talking about the period of pause and revelation, reporting the speech of the Prophet, while I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, wrap me in the blankets. And then Allah revealed the following holy verses of Quran or Surah Mudassar. O Muhammad, wrapped up in garments, arise and warn the people against Allah punishment, up to and deserts the idol. After this revelation started coming strongly, frequently and regularly. So this is the first time this is the first experience Rasulullah had for receiving the wahi.
انشاءاللہ اب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، سوری فار دیٹ، کیونکہ حدیث تھوڑی لمبی ہے تو اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو یحییٰ بن بکر نے یہ حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم کو لیث نے خبر دی. لیث عقیل سے روایت کرتے ہیں کہ عقیل بن شہاب سے وہ عروہ بن زبیر سے وہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا. پھر میں جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلود نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت، یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول ہو رہے. جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے وہاں ہوتے، یعنی گھر کا سامان وہاں لے جاتے جو ان کی ضرورت کا سامان ہوتا. توشہ ختم ہو جانے پر ہی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلود گزے ہو جاتے. یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کے اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دی گئی. پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اس فرشتے نے مجھ کو نہایت زور سے پھر دبایا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا کہ پڑھ. میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو دبایا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے. بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے انوکھے واقعہ سے کانپ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ہاں تشریف لائے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھراز بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو اخلاق کے فاضلہ کے مالک ہیں. آپ تو کنبہ پرور ہیں. بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں. مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں. مہمان نوازی میں آپ بھی مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں ہے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا. پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوافل کے پاس لے گئی جو ان کے چچزاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے. چنانچہ انجیل کو بھی سب حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا. ورقہ اس کو لکھتے تھے. وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے. وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزال پورا قصہ کو سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس
ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ وہ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح اور حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کا نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد رک گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں گزر رہا تھا تو مجھے وہی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے جو کہ حرا میں تھے، جو میرے پاس آئے تھے۔ وہ ایک کرسی پہ بیٹھے تھے جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان تھی۔ میں پھر گھبرا کے ڈر کے گھر واپسی آیا اور کہا کہ مجھے کمبل میں لپٹا دو، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جو کہ سورہ مدثر کی آیات نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 ہے، جو کہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر فما انذر وربک فکبر فثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے معنی ہیں اے چادر میں لپٹنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو۔ تو یہ حدیث تھی، حدیث نمبر 3، وحی کی بک ہے، ریویلیشن اسے ہم کہتے ہیں، اس سے تھی۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ یہ تھوڑی ذرا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، اور جتنا بھی سیکنڈز میں، منٹس میں، دنوں میں، گھنٹوں میں ہم وقت اللہ کے لیے منسوخ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو ضرور سنیے گا اور پسند کیجیے گا، اور پلیز میرے پیج کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ مزید ان حدیثوں کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔